सामिईन किराम, आप हरम मक्की शरीफ से खुतबे जुमा का उर्दू तर्जमा समाअत कर रहे हैं। ख़तीब हैं फ़ज़ीलतुश्शैख़ डॉक्टर अब्दुल्ला अल जोहनी हफ़िज़हुल्लाह और तर्जुमा व आवाज़ है डॉक्टर ज़िल्लुर्रहमान तैमी। आज बतारीख़ 14 मुहर्रम 1444 हिजरी बमुताबिक 12 अगस्त 2022 ईस्वी आप खुतबे जुमा का उर्दू तर्जमा समाअत कर रहे हैं। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है। हम उसी की हम्द बयान करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी से मग़फ़िरत तलब करते हैं। हम अपने नफ्स की शरारतों और बुरे आमाल से अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंद और रसूल हैं। अल्लाह ने फरमाया है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से उतना डरो जितना उससे डरना चाहिए, और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। नीज़ फरमाया, ए लोगो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। नीज़ फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सीधी सीधी सच्ची बातें किया करो। अम्मा बाद, सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब है और सबसे बेहतर तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। सबसे बुरी बात दीन में नई चीज़ों की ईजाद है। दीन में हर नई चीज़ बिदत है, और हर बिदत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। ए लोगो, मैं आप सबको और अपने नफ्स को अल्लाह अज़्ज़ा वजल के तक़वा की वसीयत करता हूँ, और ये कि हम सब उसी के लिए इखलास के साथ अमाल को अंजाम दें। तमाम हालात में उसी से डरें, उसी की ताअत के ज़रिए उसका क़ुर्ब हासिल करें जो उसे राज़ी करे, उसकी नाराज़गी और उसकी मना करदा चीज़ों से बचें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में साबित है कि आपने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे, और आजिज़ और बेबस वो है जो अपने नफ्स को अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा दे और अल्लाह ताला से आरजू और तमन्ना करे। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अपने नफ्स का मुहासबा करो कबल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। उसे वज़न करो कबल इसके कि तुम्हें वज़न किया जाए, और सबसे बड़ी चीज़ के लिए तदबीर करो उस दिन जब तुम पेश किए जाओगे और अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारी कोई चीज़ पोशीदा नहीं रहेगी। और जान लो कि क़यामत के रोज़ उन लोगों से हिसाब व किताब में सबसे ज़्यादा आसानी का मुआमला किया जाएगा जो दुनिया ही में अल्लाह के लिए अपने नफ्स का मुहासबा करते हैं। तो वो अपने मकासिद और आमाल के पास रुके तो जिस चीज़ का उन्होंने क़स्द किया, अगर वो अल्लाह के लिए था तो उसे कर गुज़रे, और अगर वो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ था तो उससे रुक गए। यकीनन हिसाब क़यामत के दिन उन लोगों पर भारी होगा जो मुआमलात में नाआक़िबत अंदेशी में पड़े और नाआक़िबत अंदेशाना कूद पड़े और बग़ैर मुहासबा के उन्हें करते रहे, तो वो अल्लाह को पाएंगे कि उसने उनके ज़र्रात के बराबर गुनाहों को भी शुमार कर रखा है। अल्लाह के बंदो, ज़िंदगी की कोई लज्जत नहीं है और न जीने में कोई खुशी है मगर इंशराह सदर और राहत नफ्स के साथ। वो इस तरह के इंसान का सीना ईमान के नूर से कुशादा और रोशन रहे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर यकीन की रोशनी के साथ जिए। इस दुनियावी ज़िंदगी में इंसान के मतालिब में से ये एक मतलूब है, और ये बंदा की सआदत और उसकी हिदायत की अलामत है, और अल्लाह ताला ने उसे हिदायत दी है और उसे तौफीक से नवाजा और सबसे दुरुस्त रास्ते पर चलाया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, सो जिस शख्स को अल्लाह ताला हिदायत देना चाहता है उसके सीने को इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है, और जिसको बेराह रखना चाहे उसके सीने को बहुत तंग कर देता है जैसे कोई आसमान पे चढ़ता है। इसीलिए अल्लाह ताला ईमान न लाने वालों पर नापाकी को मुसल्लत कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इस कौल की तिलावत की, सो जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते पर अल्लाह जिसे डालना चाहता है उसके सीने को इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन नूर जब सीने में दाखिल होता है तो वो कुशादा हो जाता है। तो कहा गया, ए अल्लाह के रसूल, क्या उसकी कोई पहचान है जो मालूम हो सके? तो आपने फरमाया, हाँ, धोखे के घर से दूरी इख्तियार करे, हमेशगी के घर की तरफ लौटे, मौत आने से कबल उसके लिए तैयारी करे।
تو ہدایت اور توحید شرح صدر کے عظیم ترین اسباب میں سے ہیں۔ ان دونوں کے بغیر کبھی کبھی انسان کسی چیز میں نفسیاتی راحت پاتا ہے، لیکن وہ وقتی راحت ہوتی ہے۔ وہ دھوکہ دینے والا شرح صدر ہوتا ہے جو کچھ ہی پل میں حسرت و تنگی میں بدل جاتا ہے، اور شرک و گمراہی تنگ دلی کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے۔ ان شرح صدر کے اسباب میں سے کثرت سے قرآن کا پڑھنا ہے۔ اگر قرآن کے حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کیا جائے، اس کے وقوف کی معرفت ہو اور بندہ اس پر غور و فکر کرے تو مزید ان شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، عملی اور تقریری سنت کا علم جو متواتر اور آحاد طریقے سے وارد ہوا ہے، یہ سارا کا سارا مومن کے سینے کو کھولتا اور اسے کشادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے بھی زیادہ وسیع تر ہو جاتا ہے۔ ان شرح صدر کے اسباب میں سے تقدیر کے اچھے اور برے اور اس کے تلخ و شیریں ہونے پر ایمان رکھنا ہے، اور ہر حال میں اللہ عز و جل سے راضی ہونا ہے۔ تو جب انسان یہ بات جان لے گا کہ جو چیزیں اسے پہنچی ہیں وہ اس سے خطا کرنے والی نہیں تھیں، اور جو چیزیں اس سے خطا کر گئیں وہ اسے پہنچنے والی ہی نہیں تھیں، تو جو کچھ اسے ملا ہے اس پر اترائے گا نہیں، اور نہ ہی جو چیز اس سے فوت ہوئی ہے اس پر حسرت کرے گا۔ اس لیے کہ بندہ جب حتمی طور پر اس بات کا اعتقاد رکھ لے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اللہ تعالیٰ صرف خیر ہی کرتا ہے، تو اس کا نفس مطمئن ہو جائے گا، اور جو کچھ اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے اسے آرام سے قبول کر لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہم تقدیر سے متعلق غیب سے ناواقف ہوتے ہیں اور اسی طرح غائب مفاد سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، تو جب ہم معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں جو پوشیدہ اور مخفی چیزوں کا جاننے والا ہے، خواہ وہ ایسا معاملہ ہو جو ہمارے لیے منکشف ہو گیا ہو اور ہم اسے سمجھ نہ پائے ہوں، تو ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ خیر اسی میں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ کے لیے اختیار کرنا اس کے اختیار سے بہتر ہے جو وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، جیسا کہ اثر میں وارد ہوا ہے۔ اگر تم غیب سے واقف ہو جاتے تو موجودہ صورت کو ہی اختیار کرتے، اور جو ہمیشہ اللہ کی رضا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو نہ تو نعمت اسے مشغول کرتی ہے اور نہ ہی مصیبت اسے اندھی بناتی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ آسانی میں ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ مشکل وقت میں رہتا ہے۔ تم اللہ کو خوشحالی میں پہچانو، اللہ تمہیں مصیبت میں پہچانے گا۔ ان شرح صدر کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور مال و جاہ کے ذریعے حسب استطاعت اسے فائدہ پہنچایا جائے، اس لیے کہ سخی اور حسن سلوک کرنے والا لوگوں میں سب سے زیادہ کھلے دل اور پاکیزہ نفس کا ہوتا ہے، اور بخیل وہ ہے جو کسی کے ساتھ احسان نہیں کرتا ہے۔ وہ لوگوں میں سب سے تنگ سینہ اور بدمزہ زندگی والا ہوتا ہے۔ صاف دلی، نیک نیتی، اللہ سے حسن ظن لوگوں کو سب سے بہتر معنی پر محمول کرنا، سب سے اچھے مفہوم کے مطابق قول کی تعویل کرنا ہے۔ اسی طرح غیر ضروری باتیں، غیر ضروری چیزوں کا دیکھنا اور سننا، مباح چیزوں جیسے کھانے پینے اور سونے میں اسراف کرنا دل کے لیے تکلیف و غم بن جاتا ہے اور اسے بیمار کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی طرح پیروی کرو، تم سعادت مند اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے معاملات کو آسان کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اعمال کا خاتمہ نیکیوں پر کر ہمیں، ہمارے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو معاف کر دے، جو ان میں سے زندہ ہیں انہیں بھی اور جو ان میں سے گزر گئے ہیں انہیں بھی۔ یقیناً تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں الٹ پھیر کرتا ہے، وہ زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بلا حساب روزی دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں،
وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد پر، اور جو حق کے ساتھ ان کی پیروی کریں ان پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ کا کما حق ہو تقوی اختیار کرو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقے میں نہ بنٹو۔ ان تمام چیزوں میں، خواہ وہ تمہارے مفاد میں ہوں یا تمہارے خلاف، اپنے رب کی کتاب کو لازم پکڑ لو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، تم کامیاب اور راہیاب ہو جاؤ گے۔ اور اپنے حاکم کی اطاعت کرو، تم توفیق یاب ہو جاؤ گے، سیدھے راستوں پر چلو گے اور مدد کیے جاؤ گے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ مومن اور کافر دونوں کو دنیا دیتا ہے، لیکن دین صرف اسے دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ پر اس وقت تعجب کیا جب انہیں دیکھا کہ وہ اپنے گھر کی دیوار کی اصلاح کر رہے ہیں اور اسے مٹی سے لیپ رہے ہیں، تو آپ نے چاہا کہ ان کے دل کو دنیا کی محبت سے الگ کریں اور انہیں موت کے قریب ہونے کی یاد دلائیں تاکہ وہ اس کی تیاری کریں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں تو معاملے کو اس سے بھی زیادہ قریب دیکھ رہا ہوں۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، تاکہ وہ آخرت کو اپنا مقصد بنائیں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ تو جب انسان دنیا کو آباد کرنے میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے اور اس کے لیے مبالغے کی حد تک کوشش کرنے لگتا ہے، تو اسے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے دوسری قسم کی توجہ دلائی جائے۔ دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی احسان کرو۔ تو اس طرح وہ اعتدال و توازن کے راہ پر باقی رہتا ہے۔ یقیناً وہ بندہ جو نعمتوں سے خوب محظوظ ہو رہا ہے، تو بسا اوقات وہ اسے مزید ذمہ داری اور عذاب کی طرف لے جاتی ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں، جب تم اللہ کو دیکھو کہ وہ بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا سے دے رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے ڈھیل ہے۔ اس کے برخلاف وہ شخص ہے جو آخرت کا اہتمام کرتا ہے، وہ ہمیشگی کے گھر کی طرف جلدی کوچ کرنے کے احساس کی وجہ سے دنیا کو پناہ گاہ نہیں سمجھتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں، جب تم اللہ کو دیکھو کہ وہ بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا سے دے رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے ڈھیل ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، پھر جو لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ اس کے برخلاف وہ شخص ہے جو آخرت کا اہتمام کرتا ہے، وہ ہمیشگی کے گھر کی طرف جلدی کوچ کرنے کے احساس کی وجہ سے دنیا کو پناہ گاہ نہیں سمجھتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے جبریل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک چاہو زندہ رہو، بالآخر آپ کو مرنا ہے، جسے چاہے پسند کر لیں، بالآخر اس سے جدا ہونا ہے، جب چاہو عمل کرو، کیونکہ تمہیں اس کا بدلہ دیا جانا ہے۔ اسے طیالسی نے مسند میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اتنی بات ہوئی اور خوب درود و سلام بھیجو بشیر و نذیر ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ یہ شرح صدر کے اسباب میں سے ہے اور یہ ان کا حق ہے امت پر، اور مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ دعا نہ کرے مگر ان پر درود بھیج کر، اور نماز صحیح نہیں ہوگی مگر ان پر درود بھیج کر، اور جس نے ان پر زیادہ درود بھیجا اللہ اس کی فکر مندی اور پریشانی کے لیے کافی ہوگا، اس کی ضرورت پوری کرے گا، اس کے گناہ معاف کر دے گا، اس کا مرتبہ بلند کر دے گا اور نبی کی شفاعت کا وہ مستحق ہو جائے گا۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکتیں اور انعامات نازل ہوں مقام محمود اور حوض مورود والے پر۔ اے اللہ، چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا اور اپنے نبی کے بقیہ
اولیاء تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، ان کی بیویاں امہات المومنین سے راضی ہو جا، ان کے نیک و پاکیزہ اہل بیت سے راضی ہو جا، اور جو حق کے ساتھ قیامت کے دن تک ان کی پیروی کریں ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ان کے ساتھ ہم سے راضی ہو جا اپنے احسان و کرم سے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ رب العالمین اسلام کے سرچشمے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملکوں پر امن و استحکام کو ہمیشہ قائم رکھ۔ اے اللہ ہمارے امام خادم الحرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ہر طرح کی برائی اور مصیبت سے محفوظ رکھ، اپنی حفاظت سے ان دونوں کی حفاظت فرما، اپنی تائید سے ان دونوں کی تائید فرما،